अरे न जाने मेरी क्या किस्मत फूटी थी जो मैंने 250 सिक्के देकर इस काम चोर और निकम्मे घोड़े को खरीद लिया। अरे क्या हुआ मालिक, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे शोर न मचाऊं तो और क्या करूं? पूरा दिन तुम यहाँ पड़े सोते रहते हो। जब भी किसी काम का बोल दूं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। और तो और खाने में ताजा फल और सब्जियों की मांग करते हो। इससे तो मैं कोई गधा ही खरीद लेता तो वो ही अच्छा था। अरे बस करो मालिक, अगर तुम मुझे रख नहीं सकते थे तो मुझे खरीदा ही क्यों? तभी तो मैं पछता रहा हूँ। लेकिन तुम फिक्र ना करो दिलबर, मैं आज तुमसे अपना पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आज ही मैं तुम्हें बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। हाँ तो ठीक है मालिक, मुझे भी तुम्हारे पास रहने का कोई शौक नहीं। अच्छा ही होगा कि तुम मुझे किसी अमीर सेठ को बेच दो, वो मेरा तुमसे अच्छा ध्यान रख सकेगा। और वहां दूसरी तरफ गांव में एक भोला नाम का लकड़हारा अपने गधे गबरू के साथ रहता था। अरे गबरू, उड़ भी जाओ, सुबह हो गई है। हमें जंगल से जाकर लकड़ियां भी काटनी है, वरना वक्त पर बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ मालिक, ये लो मैं उठ गया, चलो कि अब हम चलें। ये बोलकर गबरू और भोला दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहां पहुंचते ही गबरू एक पेड़ के नीचे फिर से सो जाता है और भोला लकड़ी काटने में लग जाता है। और थोड़ी ही देर में भोला बहुत सारी लकड़ी काट कर गबरू के पास लाकर रख देता है। चलो गबरू, मैंने तो अपना काम कर लिया, अब तुम अपने काम पर लगो। ठीक है मालिक, जल्दी से ये लकड़ियां मेरे ऊपर रख लो। इस सब के बाद भोला सारी लकड़ियां गबरू पर रख लेता है और दोनों बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहां पहुंचकर थोड़ी ही देर में वो दोनों सारी लकड़ी बेच देते हैं। अरे वाह गबरू, आज तो हमने कुछ ही देर में सारी की सारी लकड़ियां बेच दी। हाँ मालिक, चलो अब जल्दी से घर जाते हैं और कुछ खाने पीने के बाद आराम करते हैं। ठीक है गबरू, चलो चलते हैं। ये बोलकर भोला और गबरू जैसे ही बाजार से बाहर की तरफ आते हैं तो इतने में ही भोला की नजर बाजार में खड़े एक आदमी पर पड़ती है, जो कि अपने साथ एक सफेद रंग का खूबसूरत घोड़ा लिए खड़ा होता है। अरे वाह गबरू, तुम देख रहे हो कितना हसीन घोड़ा है। हाँ मालिक, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, घोड़ा दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। गबरू, मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी एक ऐसा हसीन घोड़ा हो, लेकिन मेरी वो ख्वाहिश मैं अब तक पूरी नहीं कर पाया। अरे मालिक, इस घोड़े को अगर तुम सिर्फ देखते ही रहोगे तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। गबरू, वैसे तुम कहना क्या चाहते हो? मालिक, मुझे तो लगता है कि ये आदमी अपना घोड़ा बेचने के लिए ही लाया है। तुम उससे जाकर बात करो, अगर वो ये घोड़ा मुनासिब पैसों में दे रहा है तो खरीद लो। वैसे भी तुमने कुछ पैसे अपने पास जमा कर रखे हैं। हाँ गबरू, वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है, चलो उससे बात करते हैं। ये बोलकर भोला और गबरू दोनों घोड़े के मालिक के पास आते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारा ये घोड़ा कितना खूबसूरत है, क्या तुम इसे यहाँ बेचने के लिए लाए हो? हाँ भाई, मेरे इस घोड़े का नाम दिलबर है और मैं इसे यहाँ बेचने के लिए ही लाया हूँ। क्या तुम इसे खरीदोगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अगर ये दिलबर घोड़ा तुम मुझे मुनासिब दाम में दोगे तो मैं इसे तुमसे जरूर खरीदूंगा। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैंने इस घोड़े को बहुत ही लाड प्यार से पाला है, बस अपनी मजबूरी की वजह से मैं इसे बेच रहा हूँ। वैसे बाजार में ऐसे घोड़े का दाम 200 से 250 सिक्के होता है, लेकिन तुम्हें ये घोड़ा इतना पसंद आ ही गया है तो मैं तुम्हें ये पूरे 100 सिक्के में बेच दूंगा। क्या 100 सिक्के बस? क्या तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर जो भी करना है जल्दी करो, कहीं कोई और आके इस मौके से फायदा ना उठा ले। इस सब के बाद भोला गबरू को लिए एक साइड पे जाता है
اور اس سے پوچھتا ہے کہ ارے واہ گبرو، یہ تو بہت ہی اچھا موقع ہے، اتنا مہنگا گھوڑا ہمیں اتنی کم قیمت میں مل رہا ہے، کیا کہتے ہو میں اسے خرید لوں؟ مالک بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں ایسی بھی کیا وجہ ہے جو یہ اتنے مہنگے گھوڑے کو اتنی کم قیمت میں بیچ رہا ہے۔ مجھے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور لگتی ہے۔ ارے نہیں نہیں گبرو، میں نے اس گھوڑے کو بہت اچھے سے دیکھا ہے، وہ بالکل ٹھیک اور ہٹا کٹا گھوڑا ہے، ہمیں اسے جلد سے جلد خریدنا ہوگا، کہیں اسے کوئی اور نہ خرید لے، چلو اب۔ یہ سب بولنے کے بعد بھولا اور گبرو پھر سے گھوڑے کے مالک کے پاس آتے ہیں اور بھولا مالک کو 100 سکے دیکھ کر وہ گھوڑا خرید لیتا ہے، اور پھر بھولا اور گبرو دلبر کو لیے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ لو دلبر، آج سے یہ تمہارا بھی گھر ہے اور اب کے بعد تم یہیں گبرو کے ساتھ رہو گے۔ کیا تم مجھے اس گندے استبل میں اس گدھے کے ساتھ رکھو گے؟ دلبر آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھو مالک، میں ایک اچھی نسل کا خوبصورت گھوڑا ہوں، میں ایسے کسی گندی جگہ پر کسی گدھے کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میرے پرانے مالک نے بھی میرے لیے ایک الگ سے استبل بنایا تھا جہاں میں اکیلا آرام سے رہتا تھا۔ دلبر کی یہ بات سن کر بھولا اور گبرو حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے دلبر، بس اتنی سی بات، تم فکر مت کرو، بس کچھ دن یہاں رکو، پھر میں تمہارے لیے الگ سے ایک نیا استبل بنا دوں گا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مالک، لیکن ابھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست تو کرو۔ ٹھیک ہے دلبر، میں ابھی جا کر تمہارے اور گبرو کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ سب بولنے کے بعد بھولا وہاں سے جاتا ہے اور گبرو اور دلبر کے لیے تازہ گھاس لاتا ہے۔ یہ لو دلبر، میں تم دونوں کے لیے تازہ گھاس لایا ہوں۔ ارے یہ تم کیا کر رہے ہو مالک؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے آج سے پہلے کبھی کسی اچھی نسل کے گھوڑے کو رکھا ہوگا، کیونکہ اگر تم نے اسے رکھا ہوتا تو آج تمہیں پتا ہوتا کہ اچھی نسل کے خوبصورت گھوڑے کیا کھاتے پیتے ہیں۔ کیا مطلب دلبر، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھو مالک، مجھے میرا پہلا مالک کھانے میں صرف پھل اور تازہ سبزیاں کھلایا کرتا تھا، اور تم ہو کہ مجھے سادہ گھاس کھلا رہے ہو، ایسے تو میرے لیے یہاں گزارا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو دلبر، تمہیں تو اس بات پر بھی شکر کرنا چاہیے جو تمہیں رہنے کے لیے چھت اور پیٹ بھرنے کو کھانا مل رہا ہے، لیکن تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ دیکھو گبرو، میں تمہاری طرح کوئی بیکار گدھا نہیں جو کہ کسی بھی چیز میں مان جاؤں گا، میں ایک اچھی نسل کا خوبصورت گھوڑا ہوں، ہمیں صرف وہ ہی رکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے نخرے اٹھا سکیں۔ اگر مالک تم میرا ٹھیک سے دھیان نہیں رکھ سکتے تو مجھے میرے پرانے مالک کو لوٹا دو، کم از کم وہ میرا دھیان تو اچھے سے رکھتا تھا۔ ابھی میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارے پرانے مالک نے تمہیں اتنے کم دام میں کیوں بیچا ہوگا۔ تم چپ کرو گبرو، دلبر کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی نسل کا گھوڑا ہے، اسی لیے اس کے نخرے تو ہوں گے ہی، تم فکر نہ کرو دلبر، میں تمہارا خوب اچھے سے دھیان رکھوں گا اور آج کے بعد تمہیں صرف پھل اور سبزیاں ہی دیا کروں گا۔ اس سب میں رات گزر جاتی ہے اور اگلے دن جب گبرو اور دلبر استبل میں سو رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں بھولا ان دونوں کو اٹھانے کے لیے آتا ہے اور اپنے ساتھ گھاس اور پھل بھی لاتا ہے۔ ارے جلدی سے اٹھ جاؤ تم دونوں، دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ بھولا کی یہ بات سن کر گبرو اور دلبر اٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو دلبر، میں تمہارے لیے بہت سے تازہ پھل اور سبزیاں لایا ہوں، اور گبرو تمہارے لیے روز کی طرح تازہ گھاس لایا ہوں۔ ارے واہ مالک، لگتا ہے تم آہستہ آہستہ ایک نسلی گھوڑے کا دھیان رکھنا سیکھ رہے ہو۔ ہاں دلبر، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ مالک، کیا ان پھلوں میں سے تھوڑے سے پھل مجھے بھی مل سکتے ہیں؟ ارے گبرو، یہ پھل تو میں دلبر کے لیے لایا ہوں، تم تو ہمیشہ سے سادہ گھاس کھاتے رہے ہو، بھلا آج تم پھل کھا کر کیا ہی کر لو گے؟
चलो अब तुम दोनों जल्दी से अपना पेट भर लो, क्योंकि हमें फिर जंगल की तरफ भी जाना है। इस सब के बाद भोला, दिलबर और गबरू तीनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचकर भोला लकड़ी काटता है और लकड़ी काट कर ला कर गबरू और दिलबर के सामने रख लेता है। मालिक, क्यों ना आज तुम आधी लकड़ियां दिलबर पे रख लो और आधी मेरे ऊपर रख लो। ऐसे मुझे भी आसानी होगी और हम वक्त पर बाजार भी पहुंच जाएंगे। अरे नहीं नहीं गबरू, ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं इन लकड़ियों को कैसे उठा सकता हूँ? क्यों, क्या हुआ दिलबर? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं जो तुम ये लकड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते? अरे नहीं मालिक, बात ये नहीं है। मुझ जैसे खूबसूरत घोड़े से भला तुम बोझ कैसे उठवा सकते हो? मुझसे मेरे पुराने मालिक ने कभी भी कोई काम नहीं करवाया, और अगर तुमने मुझ पर इन लकड़ियों का बोझ डाल भी दिया तो देखने वाला हर शख्स तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। ये देखो, भोला कितना बेवकूफ है जो इतनी अच्छी नस्ल के घोड़े से लकड़ियां उठवा रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो दिलबर, तुम्हें कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं। गबरू, तुम ही सारी लकड़ियां उठाओगे। लेकिन मालिक, अगर आधा बोझ दिलबर उठा लेता तो मुझे बहुत आसानी होती। अरे गबरू, तुम हमेशा से तो सारी लकड़ियां खुद उठाते आए हो, तो भला आज जिद क्यों कर रहे हो? और वैसे भी मैंने दिलबर को तुम्हारी आसानी के लिए नहीं खरीदा, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप सारी लकड़ियां उठा लो। भोला की ये बात सुनकर गबरू सारी लकड़ियां उठा लेता है, पर मालिक का ये रवैया देखकर गबरू को बहुत बुरा लगता है और वो पूरा रास्ता ये ही सोचता रहता है। अरे ये क्या, न जाने दिलबर के आने के बाद मालिक को क्या हो गया है। आज से पहले तो मालिक ने मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं की, और तो और मैं हमेशा मालिक की हर बात मानता हूँ। वो जो देते हैं मैं वो खा लेता हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद उस कामचोर दिलबर के मुकाबले मेरे मालिक की नजर में मेरी यही अहमियत है। इस सब के बाद वो सब बाजार पहुंच जाते हैं और सारी लकड़ियां बेचने के बाद वो वापस से अपने घर आ जाते हैं। ये लो दिलबर, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फल और सब्जियां लाया हूँ, तुम बहुत थक गए होगे। और गबरू, तुम्हारे लिए मैं रोज की तरह सादा घास लाया हूँ। अरे मालिक, ये क्या, भला दिलबर कैसे थका होगा? उसने तो कोई काम ही नहीं किया और उसके लिए तुम इतना सारा फल और सब्जियां ले आए हो, और मेरे लिए सिर्फ सादा घास, जबकि मैंने सारी लकड़ियों का बोझ उठाया था। अरे गबरू, ये तुम क्या कह रहे हो? रोज की तरह तुम्हारे लिए घास लाया तो हूँ, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब से दिलबर आया है मैं देख रहा हूँ तुम्हारा अंदाज कुछ बदल सा गया है। मालिक, अंदाज मेरा नहीं बल्कि आपका बदला है। आप मुझे और दिलबर को बराबर नहीं समझते। आपको हम दोनों से बराबर काम लेना चाहिए और हम दोनों का बराबर ध्यान रखना चाहिए। मैं समझ गया गबरू, तुम्हारे साथ क्या मसला है। तुम मुझसे जलते हो, इसीलिए बात बात पर मालिक को परेशान करते हो। दिलबर, भला मैं तुमसे क्यों जलूंगा? तुम एक नंबर के कामचोर, निकम्मे और आलसी घोड़े हो, जबकि मैं एक मेहनत कश गधा हूँ, ना कि तुम्हारी तरह कामचोर। और अगर तुम इतने भी कोई खास घोड़े होते तो तुम्हारा मालिक तुम्हें कभी इतने कम दाम में न बेचता। बस बहुत हुआ गबरू, अगर इसके बाद तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी और निकला तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अरे बस बस, बहुत हुआ मालिक। आप मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे अब यहाँ रहने का कोई शौक नहीं। तो ठीक है, चले जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद हो और दोबारा कभी भी यहाँ लौट कर मत आना। गबरू की अपने मालिक से इस बहस के बाद गबरू वहां से चुपचाप चला जाता है और चलते चलते जंगल की तरफ आ जाता है। ये क्या, मेरी इतनी सालों की वफादारी का मालिक ने मुझे ये सिला दिया कि एक कामचोर घोड़े के सामने मेरी बेइज्जती करके मुझे जाने को बोल दिया।
اب میں کیا کروں گا؟ آخر اب میں جاؤں گا کہاں؟ اب تو مجھے یہاں اسی جنگل میں رہنا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل میں کسی شکاری جانور کا شکار بن جاؤں گا، جاتے جاتے بھی کسی کا پیٹ بھر کے جاؤں گا۔ یہاں گبرو بھولا کو چھوڑ کر جنگل میں آ جاتا ہے اور وہاں بھولا اور دلبر اکیلے رہ جاتے ہیں اور بھولا گبرو کے جانے پر بہت مایوس ہوتا ہے۔ کیا ہوا مالک، اتنے پریشان کیوں ہو؟ دلبر، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ گبرو مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ کافی سالوں سے میرے ساتھ تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ میری ہی غلطی ہے، مجھے اسے اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ ارے بھولا بس کرو، اور کتنا رونا دھونا کرو گے؟ اچھا ہی ہوا کہ وہ چلا گیا، اب تمہارے پاس میں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی بھی گبرو کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور تم خود سوچو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تمہارے پاس میرے جیسا ایک شاندار گھوڑا ہے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں، بھولا اب پرانا بھولا نہیں رہا، اب بھولا اپنی زندگی میں کافی کامیاب ہو گیا ہے اور کافی آگے بڑھ گیا ہے۔ شاید تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرے لیے گبرو جیسے وفادار گدھے کو بھولنا کوئی آسان بات نہیں۔ ایسا کرو دلبر کہ تم اب جا کر آرام کرو، صبح ہمیں کام پہ بھی جانا ہے۔ اس سب کے بعد رات گزر جاتی ہے اور اگلے دن صبح دلبر استبل میں اکیلے سو رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں بھولا آتا ہے۔ ارے دلبر اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، میں تمہارے لیے بہت سارے پھل لایا ہوں، جلدی سے انہیں کھا لو اور پھر ہم کام پہ چلتے ہیں۔ بھولا کی یہ بات سن کر دلبر نیند سے اٹھ جاتا ہے، لیکن ایک آلسی گھوڑا ہونے کی وجہ سے اس کا کام پہ جانے کو بالکل بھی من نہیں ہوتا، اسی لیے وہ جھوٹا بہانہ بنا کر بھولا سے بولتا ہے۔ ارے مالک، کاش کہ میں تمہارے ساتھ جا پاتا، لیکن کل رات سے نہ جانے کیوں میری طبیعت خراب ہے۔ کیا آج ہم کام سے چھٹی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس حالت میں تمہارے ساتھ کہیں پر بھی نہیں جا سکتا۔ کیا؟ اگر ایسا ہی ہے تو آج ہم نہیں جاتے، ایک چھٹی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لیے دوا لاتا ہوں، اسے کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب اس سب میں ایک ہفتہ گزر جاتا ہے اور روز دلبر کام سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا بہانہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھولا بھی ایک ہفتے سے کام پر نہیں گیا ہوتا۔ آخر پریشان ہو کر بھولا دلبر سے بولتا ہے۔ ارے دلبر، آخر تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ایک ہفتے سے تم بیمار ہو، دوا دینے پر بھی تم ٹھیک نہیں ہو رہے، اور اب تو میرے پاس سارے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، اگر آج بھی ہم کام پہ نہ گئے تو میں تمہیں کھانا نہیں کھلا پاؤں گا، اور ویسے بھی تمہارے لیے پھل اور سبزیاں لانے میں میرے آدھے پیسے ویسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، اسی لیے آج تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ کام پر جانا ہی ہوگا۔ بھولا کی یہ بات سن کر دلبر بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ارے ویسے اس کی بات بھی ٹھیک ہے، اگر آج میں اس کے ساتھ کام پہ نہ گیا تو یہ مجھے کھانا نہیں دے پائے گا اور مجھے بھوکا نہیں رہنا۔ ایسا کرتا ہوں کہ آج میں اس کے ساتھ چلا ہی جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بولا، آج ویسے بھی میری طبیعت تھوڑی بہتر ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سب کے بعد بھولا اور دلبر دونوں ہی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھولا جلدی سے لکڑیاں کاٹتا ہے اور دلبر کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ چلو دلبر، میں نے یہ لکڑیاں کاٹ دی ہیں، اب میں انہیں تمہارے اوپر لاد دیتا ہوں اور جلدی سے بازار کی طرف جاتے ہیں۔ ارے بھولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو پتا ہے نا کہ میں بوجھ اٹھانے والا کوئی کام نہیں کرتا۔ دلبر، میں ایک انسان ہوں، اسی لیے میں تو اتنا بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا، اسی لیے تمہیں یہ بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اتنا ہی بوجھ گبرو بھی اٹھاتا تھا، اور تم تو صحت میں اس سے زیادہ ہٹے کٹے ہو، تمہارے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دیکھو بھولا، تم کچھ بھی بولو، لیکن میں بوجھ نہیں اٹھانے والا، میں کوئی گبرو نہیں کہ تمہاری ہر بات مانوں
اور ویسے بھی گدوں والا کوئی بھی کام کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ دلبر کی یہ بات سن کر بھولا کو بہت غصہ آتا ہے۔ ارے تمہاری تو شان کی ایسی کی تیسی۔ بھولا کے یہ بولتے ہی اچانک سے ایک شیر وہاں آ پہنچتا ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ شیر کہاں سے آیا؟ واہ بھائی واہ، آج تو مجھے کھانے کے لیے دو شکار مل گئے۔ آج تو پیٹ بھر کے بھوجن کروں گا۔ شیر راجا، ہم آپ کے جنگل میں آپ کی اجازت کے بغیر آئے، ہمیں معاف کر دو اور ہمیں جانے دو۔ ہاں شیر راجا، ہمیں جانے دیں، آپ کا بہت احسان ہوگا۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ اگر میں نے تم دونوں کو یہاں سے جانے دیا تو بنا شکار کے تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ پر کوئی بات نہیں، میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو جانے دے سکتا ہوں۔ تو اب تم دونوں آپس میں فیصلہ کرو کہ تم دونوں میں سے کون میرا شکار بنے گا اور کون یہاں سے جانا چاہے گا۔ شیر راجا، آپ اس انسان کو ہی کھا لیں اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ بول کر دلبر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھولا وہاں اکیلا رہ جاتا ہے۔ ارے دلبر، مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ، اب میرا کیا ہوگا؟ اگر آج گبرو یہاں ہوتا تو وہ ایسا بالکل بھی نہ کرتا، وہ اپنی جان دے دیتا، لیکن مجھے ایک خروش بھی نہیں آنے دیتا۔ چلو اب جو بھی ہے، اب تم میرا شکار بننے کو تیار ہو جاؤ۔ شیر کے یہ بولتے ہی اچانک سے گبرو وہاں آ پہنچتا ہے۔ رک جاؤ، اگر تم نے میرے مالک کو ہاتھ بھی لگایا تو جان سے جاؤ گے۔ ہاں سنو گدھے، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ میں ہوں شیر، اس جنگل کا راجا۔ تم جو بھی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم نے میرے مالک کو چھوا بھی تو ایسی لات ماروں گا کہ تمہاری ساری کی ساری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور تم یہیں پڑے پڑے مر جاؤ گے اور کبھی کسی کا شکار نہیں کر پاؤ گے۔ گبرو کی یہ بہادری بھری باتیں سن کر شیر بھی ڈر جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم جیسے سر پھرے گدھے سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ سب بولنے کے بعد شیر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے گبرو کہاں تھے تم؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ ہاں مالک، میں نے بھی آپ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ یہ تو اچھا ہوا گبرو جو تم وقت پر یہاں آ گئے، ورنہ آج تو شیر نے میرا کام تمام ہی کر دینا تھا، اور وہ دلبر کام چور ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بزدل بھی ہوگا، میں نے سوچا نہ تھا۔ مالک، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے جو دلبر کا مالک اپنے گھوڑے کو اتنے کم دام میں بیچ رہا ہے۔ ہاں گبرو، تم نے صحیح کہا، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی، اور اس دن میں نے تمہیں اتنا ڈانٹا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں مالک، مجھے بھی آپ سے اتنی بحث نہیں کرنی چاہیے تھی، اسی لیے آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ تو ٹھیک ہے گبرو، آؤ میرے ساتھ گھر چلو، اس دلبر نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، اب مجھے اس سے کسی بھی طرح پیچھا چھڑانا ہوگا۔ اس سب کے بعد بھولا اور گبرو واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلبر استبل میں سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ارے دلبر بس کرو، اور کتنا سو گے؟ مالک کی یہ بات سن کر دلبر فوراً سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ارے مالک آپ، اچھا ہوا جو آپ بچ گئے، ورنہ میں تو آپ کے لیے بہت پریشان تھا۔ ہاں اتنا پریشان کہ تھک کے سو ہی گئے۔ ارے دلبر، تم وہاں سے اچانک کہاں بھاگ گئے تھے؟ تمہیں میرے لیے رکنا تو چاہیے تھا نا۔ ارے مالک، میں تو آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بھاگنے ہی والا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے آپ کا بوجھ اٹھایا تو میری رفتار کم ہو جائے گی، جس سے کہ وہ شیر بہت آسانی سے ہم دونوں کا شکار کر لے گا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا دلبر، تم کتنے سمجھدار ہو۔ مالک، کیا کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تم دونوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تم دونوں کو میرے ساتھ بازار جانا ہوگا۔ ہاں ہاں مالک کیوں نہیں، چلو ابھی چلتے ہیں۔ اس سب کے بعد بھولا، گبرو اور دلبر تینوں بازار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر بھولا دلبر کو 80 سکوں میں ایک مزدور پر بیچ دیتا ہے۔ ارے مالک، یہ کیا، آپ نے تو مجھے بیچ دیا۔ ہاں دلبر، اب میں کیا ہی کر سکتا ہوں، تم جیسے اچھی نسل کے خوبصورت اور عالیشان گھوڑے کو رکھنا میرے بس کی بات نہیں، اور ویسے بھی میں نے تمہیں جس کو بیچا ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ اب چلے مالک، شام ہونے کو ہے۔ ہاں گبرو چلو، دلبر کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ یہ سب بول کر بھولا اور گبرو واپس گھر آ جاتے ہیں۔ ارے مالک، یہ کیا، آپ چاہتے تو اس دلبر کو اچھے دام میں بیچ سکتے تھے، مگر آپ نے تو اس مزدور کو صرف 80 سکوں میں دلبر کو بیچ کر اپنے 20 سکوں کا نقصان کر دیا۔ ہاں گبرو، تم نے صحیح کہا، میں دلبر کو اگر کسی سیٹ کو بیچتا تو میں اچھا منافع کما لیتا، لیکن میں نے دلبر کو اس مزدور پر صرف اور صرف اس لیے بیچا تاکہ اسے اس کے کیے کی سزا دے سکوں۔ وہ مزدور اپنے جانوروں سے بہت کام لیتا ہے، اور اگر کوئی بھی جانور اس کا کام کرنے سے انکار کرے تو وہ اس کی خوب پٹائی کرتا ہے۔ ارے یہ کیا مالک، آپ نے تو دلبر کو بہت صحیح جگہ پھنسا دیا۔ اس طرح بھولا اور گبرو پھر سے پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، اور وہاں دلبر کی کام چوری کی وجہ سے اسے مزدور سے روز مار پڑتی ہے۔ ارے یہ کیا بھولا، تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ اور اس طرح یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔